नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी आमीन सुम्मा आमीन। चलिए माशाल्लाह हमारी जो ये किताब है ये बेस्ड है सूरह अल-अनाम की आयत 162 पे, जिस पे एक मोमिन की जिंदगी का मकसद बताया गया है। और हम लोग पढ़ रहे थे बीमारी के बारे में, बीमारी, इलाज और इयादत के आदाब। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे और अगर टाइम होगा तो हम अपना नेक्स्ट लेसन भी आज स्टार्ट कर लेते हैं। इस किताब को पढ़ने का हमारा मकसद क्या है कि बेहतरीन जिंदगी गुजारें ताकि मौत भी बेहतरीन हो इंशाल्लाह। और फिर हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अगर उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं तो परहेज इलाज से बेहतर है। इसके बाद हम जब बीमार हो जाए, इंसान खुद भी बीमार हो जाता है, बाज़ दफ़ा कोई और बीमार हो जाता है, तो उसका ख्याल रखना, उससे हमदर्दी करना, उसकी केयर करना इयादत कहलाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत सारे फजाइल हमने पिछली दफा देखे। खास तौर पर बीमार की इयादत करना एक मुसलमान के, जो मुसलमान पर 5 हकूक हैं उसमें से एक है। फिर इसके बाद जो 3 खूबसूरत अमाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, उनमें भी मरीज का ख्याल रखना है। फिर इसी तरह ये कि किसी बीमार की इयादत करना ये अल्लाह ताला से ताल्लुक की मजबूती का सबब है। इंसान अल्लाह ताला को बीमार के करीब पाता है, क्योंकि जाहिर है बीमार की दुआएं भी कबूल होती हैं और अल्लाह ताला इसके बारे में हमसे पूछेंगे भी क़यामत के दिन। और इसी तरह जब हम किसी बीमार की इयादत करते हैं, हमारे लिए 70,000 फरिश्ते दुआएं करते हैं। इंसान जो है वो जन्नत के बागात की मेवाखोरी करता है। जितनी देर आप किसी मरीज के पास बैठते हैं, उसका दिल खुश करते हैं, कोई अच्छी सी बात करते हैं। जैसे कल ना मैं कोई मेरी फैमिली मेंबर है, तो उनकी तबीयत बहुत खराब थी, तो उन्होंने ना ऐसे मैसेज छोड़ा, तो ऐसे रोने वाली उनकी आवाज थी ना। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप नहीं परेशान हो, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो ऐसे मैंने कुछ बातें की। फिर मैंने कहा अब मैं कैसे इनको खुश करूं, तो मैं वॉक पे जाती हूँ, तो वहां की मैंने कुछ जैसे डक्स की वीडियोस वगैरह बनाई हुई थी और पार्क की ना, तो वो मैंने उनको भेजी। मैंने कहा देखें कैसे बतखें खाना खा रही हैं, और अल्लाह ताला की देखें ना कितनी खूबसूरत निशानियां हैं, इतनी प्यारी मखलूक है। और मसलन ऐसे जैसे थोड़ा सा इस तरह के मैसेजेस भेजे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि फिर उनका मैसेज आया तो बहुत खुश हो गई वो ना। तो बाज़ा मैं सोचती हूँ कि ये छोटा सा एक आपका अमल होता है, एक्शन होता है, लेकिन दूसरा बंदा चेयर अप हो जाता है और फिर आपको भी खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने ना कुछ ऐसी बात की कि जिससे दूसरे बंदे का दिल खुश हो गया। क्योंकि आप देखिए जरूरी नहीं होता कि जो बंदा बीमार है वो उसका ईमान कमजोर है या वो बस ये होता है कि वो डाउन टाइम होता है कभी कभी ना, यानी इंसान बीमारी में थोड़ा सा डाउन हो जाता है, थोड़ा सा वीक फील करता है, मॉरल भी थोड़ा डाउन हुआ होता है, विल पावर जरा वीक हो जाती है। तो अगर आप ऐसी कोई भी बात करते जिससे बूस्ट अप होते हैं, तो उसके दिल से आपके लिए दुआएं निकलेंगी। बिल्कुल, दे नीड अटेंशन, एग्जैक्टली। तो इसीलिए आप देखें कि थोड़ी सी आप अटेंशन दे दें, थोड़ा सा आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर दें उसकी बीमारी से, एक पॉजिटिव बात कर दें, दुआएं दे दें, तो ये फिर आपको एक खुशी और सुकून मिलता है। और फिर हमेशा एक चीज याद रखा करें कि जो हम करते हैं ना वो इन रिटर्न इंशाल्लाह हमारे पास भी आएगा ना। हमारे लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं, अल्लाह की रहमतें हम पे बरसती हैं। और इसी तरह आप देखें कि हम अल्लाह ताला की रहमत में होते हैं जब हम किसी भी मरीज को किसी भी तरह खुश कर दें, उसका दिल खुश कर दें, उसे कोई अच्छा सा मशवरा दे दें और एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब दें इंशाल्लाह। फिर इसी तरह अब ये है कि एक तो वैसे आप देखें फोन के जरिए, मैसेजेस के जरिए या जाके हम सपोर्ट कर सकते हैं मरीज को सारे अजर सवाब जहन में रख के। और दूसरा ये कि आप अगर फिजिकली किसी को विजिट कर रहे हैं, वैसे फिजिकली भी और वैसे भी आप दुआएं दे सकते हैं। और ये जो दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करते थे, ला बास तहूर इंशाअल्लाह। और इसी तरह आप देखें ये बहुत प्यारी पर्सनलाइज दुआ है
کوئی بھی بیمار ہے تو 7 دن کی جگہ ان کا نام ایڈ کر کے آپ یہ دعا لکھ کے بھیج دیں ان کو. پھر اسی طرح صبر کی تلقین کریں. یعنی اب دیکھیں کہ یہ اچھا آپ مجھے بتائیں، آپ سے پوچھتی ہوں کہ اگر کوئی بیمار ہو تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ صبر کریں؟ کیا کہیں پھر؟ بالکل شاباش. یعنی اس کو ایکسپلین کریں، اس کی پریکٹیکل شکل بتائیں ان کو. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں اگر ہم دوسرے کو اچھا نہیں کوئی بات نہیں، دیکھیں بیماری تو آتی ہے، انسان کی آزمائشیں مصیبتیں ہلکی ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کرتے. لیکن اگر اور آپ صبر کریں تو بعض دفعہ ہمیں صبر کو، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ری فریز کرنا چاہیے. یس آپ ان کو بالکل، آپ جیسے یہ کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ دیکھیں مجھے پتہ ہے بہت تکلیف ہوتی ہے اور یہ نا بڑا مشکل ہوتا ہے، ماشاءاللہ آپ کی آواز سن کے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے، آپ کی ہائی اسپرٹس دیکھ کے، اور الحمدللہ آپ تو فائٹر ہیں. جی ایگزیکٹلی. یعنی جو بوسٹ کرنا اس انسان کو کہ وہ بیماری کا وقت اس کے لیے اچھا گزر جائے، یہ صبر کی تلقین ہوتی ہے. بالکل میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گی. ایگزیکٹلی آپ اتنا اچھا کر رہی ہیں، شاباش. تو اب پھر آپ دیکھیں کہ جیسے بہت ساری احادیث بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو مختلف بیماریوں میں جیسے کسی نہ کسی طرح آخرت کی یاد دلائی. تو ہم بھی جیسے اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ دیکھنا یہ جو دنیا میں اس طرح آپ کو بخار ہوا ہے، تکلیف ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی جب ہم نا اچھے سے پازیٹیولی وقت گزارتے ہیں نا بیماری کا، تو ہمیں نیا خون مل جاتا ہے، نیا گوشت مل جاتا ہے. اور پھر اگر انشاءاللہ جیسے ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے تو آخرت میں بھی آپ کا اجر محفوظ ہے. تو اس طرح کی بات کر کے تو آپ اس کو ذرا بوسٹ اپ کر دیں، تو یہ صبر کی تلقین ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے اگر کوئی کمپلین کرے تو فوراً ان کو ٹوکے نہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ بڑا پیارا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے، تم اس طرح کیوں کہہ رہی ہو. انہوں نے انڈائریکٹلی کہا یہ جو بیماری ہے تو بخار کو نہ برا بھلا کہیں. جیسے اب آپ دیکھیں لوگ کووڈ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کرونا آ گیا، کبھی کہتے چائنیز نے بھیج دیا، تو کبھی کیا کانسپریسی بنا دیتے ہیں. اچھا کچھ لوگ تو ابھی تک کہتے ہیں کرونا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ایسے بھی لوگ ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ پھر ان کو کیا کہ دیکھیں جو بھی ہے ایک بیماری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے وہ کسی انسان نے خود کریٹ اس کو کیا یا جو لوگوں کی ایک مختلف کانسپریسیز ہیں، یا وہ جو بھی ہے نا، ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. یعنی ہمیں یہ بات یاد رکھنی اور اس کو کبھی نہیں بھولنا کہ ہر بات اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہوتی ہے. اور اگر کوئی بھی بیماری آتی تو ہمیں اس کو کبھی بھی برا بھلا نہیں کہنا، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنے، کیا سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میرے گناہ معاف کر رہے، میرے درجات بلند کر رہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو آپ خود بھی اور کسی کو بھی یہ بھی انکریجمنٹ دے سکتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ بہت ماشاءاللہ نماز اور ان چیزوں میں ریگولر ہوتے ہیں تو بڑا ڈاؤن فیل کرتے ہیں نا. تو صورت میں آپ پھر ان کو یہ حدیث بتا سکتے ہیں کہ آپ کا ریوارڈ اللہ کے پاس سیف ہے. پھر اسی طرح ہم اپنی بیماری کو کیسے پروڈکٹیو بنائیں. ایک تو یہ دعا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے اس کو مانگنا ہے، رضیت باللہ ربًا. اور پھر یہ سوچنا ہے کہ تقدیر میں ایسا لکھا تھا اور زندگی کے اس وقت میں ایسا ہونا تھا. یعنی کسی کو بلیم نہیں ہم نے کرنا، فوراً ایکسیپٹ کریں. آپ دیکھیں جتنی جلدی ہم اپنی بیماری کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اتنا ہمارے لیے وہ بیماری آسان ہو جاتی. ورنہ تو ہمارا آدھا وقت جو سوچنے میں گزر جاتا ہے نا، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، فلاں نے کیا، یہ کیا، وہ کیا، وہ بھول جائیں ساری باتیں. آپ بس اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں. اب دیکھیں نا اسباب تو بنتے ہیں نا ایک چیز کے لیے، کوئی نہ کوئی سبب تو بن جاتا ہے، لیکن وہ اسباب بھی کیوں بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہوتا ہے اس میں. بس آپ اس چیز کو فوراً ایکسیپٹ کریں. اور پھر اب دیکھیں نا جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہر وقت نا کوئی درد رہتا ہے. جیسے مثلا آپ صبح اٹھتے ہیں آپ کو درد ہوتی کہیں نہ کہیں، آپ
رات کو لیٹتے ہیں سونے کے لیے کہیں نہ کہیں درد ہوتی, بعض دفعہ دن میں چلتے پھرتے بھی ہلکی پھلکی باڈی ایکس ہوتی رہتی ہے, ٹھیک ہے, کسی کو شولڈر میں, کسی کو گھٹنے میں, کسی کو بیک میں, کسی کو سر میں, یعنی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت درد ہوتا رہتا. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ نے, اب وہ درد ہونا آپ کی تقدیر کا حصہ ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے لرن کرنا ہے کہ آپ اس کو مینج کیسے کریں. جیسے مثلاً کیا ہیٹنگ پیڈ آپ کو ہیلپ کرتا ہے, کول پیک ہیلپ کرتا ہے, یا آپ کو جیسے مثلاً کوئی مساج کرنا ہیلپ کرتا ہے, مساجر ہیلپ کرتا ہے. آپ مختلف باتیں سوچیں کہ اب یہ درد تو ہے, وہ تو مجھے ہوگا, مجھے اس کو مینج کرنا سیکھنا. تو آپ نا پین مینجمنٹ سیکھیں, اور پھر آپ جب 2-3 دفعہ ٹرائی کریں گے نا تو آپ کو خود جیسے انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا. ایک چیز ابھی میں نے ریسنٹلی ٹرائی کی, بالکل دم بھی کریں ایگزیکٹلی, وہ یہ کہ جیسے نا ایسے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو بیک ایک اگر ہو رہی ہے تو اس میں ہم سوچتے ہیں کہ جب بس ہم لیٹے رہیں نا, زیادہ ریسٹ کریں, ریلیکس کریں. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اگر آپ کو بیک ایک ہو رہی ہے تو آپ تھوڑی تھوڑی واک کریں, کیونکہ نا واک سے کیا ہوگا, جیسے اب آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, گھر کے اندر ہی ایک کمرے بے شک کسی چیز کو پکڑ کے کوئی سٹک لے لیں یا دیوار کا سہارا لے کے, لیکن آپ کو اگر بیک ایک ہو رہی ہے تو آپ ہلکی ہلکی واک کریں. جیسے مجھے کسی نے بتایا, اس نے کہا کہ مجھے نا بہت بیک ایک تھی تو آئی اسٹارٹیڈ واکنگ, اور پھر الحمدللہ وہ کہتی کہ اس سے میں نے دیکھا میرے مسلز میں تھوڑی فلیکسیبلٹی آئی. 2 چیزیں آپ کریں, آپ دیکھنا کتنا اچھا فیل کریں گے. ایک تو واک کریں گھر کے اندر ہی تھوڑی 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 جتنی ہمت ہے, اور دوسرا پانی زیادہ پئیں, کیونکہ بعض دفعہ جوائنٹس میں ڈرائنس بھی ہو جاتی ہے نا, تو اس کی وجہ سے بھی زیادہ وہ سٹف ہو جاتے ہیں, تو پانی نا لبریکیٹ کرے گا اس کو. اور پھر ساتھ آپ واک بھی, دم بھی, یہ چیزیں کریں, تو یہ ساری چیزیں نا پین مینجمنٹ میں آتی ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح اگر درد ہو تو یہ کہ ہائے اللہ وہ درد ہو رہا ہے, اف بڑی تکلیف ہے, کیا کہ الحمدللہ الحمدللہ, ٹھیک. اور پھر اسی طرح علاج بھی, اور ساتھ ہم نے انشاءاللہ دم بھی کرنا ہے, دعائیں بھی کرنی ہے. ایک تو یہ کہ یہ نیت ہم نے اپنی یاد رکھنی ہے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں, چاہے اپنا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, چاہے کسی اور کا کر رہے ہیں, جس کے اور کا خیال رکھ رہے ہیں, ہمیں اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے کرنا ہے کہ اللہ آپ کی خاطر, میرا آپ پہ توکل ہے, آپ پہ بھروسہ ہے. یعنی اسباب بھی اختیار کریں تو شفا کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. پھر اسی طرح کچھ دعائیں مزید ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتی ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی بیمار آتا تو آپ یہ دعا کرتے تھے. اسی طرح یہ دعا 7 دفعہ دم کرنی آپ نے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ دوسرے مسلمان کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں نا. اب یعنی کوئی بیمار ہے, آپ اس کا کن کن طریقوں سے خیال رکھ سکتے ہیں. تو اچھے مسلمان ہر طرح کے حالات میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں. بیمار پرسی کے وقت بھی اگر مریض کو مالی مدد یا ایسی خدمت کی ضرورت ہو جو بیرون خانہ سے متعلق ہے, جیسے معالج کے پاس لے جانا, یا کمزوری اور نکاہت کے سبب وہ اپنا حال بیان نہ کر سکتا ہو تو گھر والوں سے پوچھ کر معالج سے دوا وغیرہ لا دینا, ضرورت ہو تو اسپتال داخل کروا دینا. یعنی آپ دیکھیں خاص طور پر جیسے یہاں پر ہوتا ہے نا, کچھ لوگوں کو انگلش نہیں آتی نا, تو آپ کو اگر انگلش آتی ہے یا آپ اچھے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں تو آپ ان کو لے جائیں. بعض دفعہ لوگوں کو پروسیس پتہ نہیں ہوتا, کیسے اسپتال جانا کرنا ہے. اگر آپ اس میں سے کچھ بھی چیز کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ اجر و ثواب میں لکھی جائیں گی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ گھر والے بعض دفعہ اگر مریض کا خیال رکھ رہے ہیں تو آپ ان کو جیسے بالکل آپ ان کو گروسری لا کے دے سکتے ہیں, ان کے لیے کھانا پکا سکتے ہیں, بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کر سکتے ہیں, کوئی بلز جمع کرانے ہو تو ان کو اپنی سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں. یعنی آپ جا کے فیل آؤٹ کر لیں. جیسے آپ دیکھیں نا, ہم سب کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ کیا ضرورت ہو سکتی ہے, تو آپ جا کے فیل آؤٹ کریں اور پھر اس کے مطابق کر دیں. جائیں تو جیسے کچھ ایسی چیزیں ضرور لے جائیں, جیسے جو ایسی گروسری ہوتی نا جو کچھ دن چل جاتی, جیسے مثلا فروٹ ہو گیا, یا آپ دیکھیں جیسے گرنولا بارز ہو گئی, پھر اچھے فریش جوسز ہو گئے. اس طرح کی چیزیں آپ کچھ لے جائیں, اگر بچے اس گھر میں وہ کھا لیں گے.
اگر بڑے ہیں تو ان کے لیے بگ سنیک جیسے ہوتے ہیں، بائٹ فوڈ جو ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں آپ لے جا سکتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ کچھ ان کو اس طرح سے ہیلپ ہو جاتی ہے. اور پھر آپ جائیں گے تو آپ کو تھوڑا سا فیل آؤٹ ہو جائے گا کہ کس طرح ان کی ہیلپ کی جا سکتی، تو آپ ضرور ہیلپ کر دیں. جیسے میں نا سوچتی ہوں کہ ہماری فیملی میں ایک چیز ہوتی تھی اور مجھے پہلے کبھی وہ سمجھ نہیں آئی، لیکن اب جب میں تیاری کر رہی تھی تو میں نے کہا سبحان اللہ، یہ تو آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان کا اخلاق ہے اور یہ ہمدردی اور تعاون میں آتا ہے. کہ جیسے میں نے دیکھا تھا کہ کوئی بھی ہماری فیملی میں بیمار ہوتا تھا تو کوئی اس کی عیادت کے لیے آتا، اس کو پیسے دیتے تھے. یعنی اگر جیسے میں نے امی کے ساتھ بہت دفعہ جاتی تھی کسی بیمار کو دیکھنے، تو امی اس کو پیسے دیتی تھی. یا کئی دفعہ اگر مثلا میں نے اپنی نانی کو دیکھا، بہت ساری اپنی فیملی کے بزرگوں کو دیکھا کہ کوئی اگر بیمار ہوتا تھا تو اس کو پیسے دیتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ مثلاً ظاہر ہے یہ ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ اپنی مرضی کی کوئی چیز منگا لے. جیسے امی میری یوزلی کہتی تھی، وہ اگر کہتے تھے نا کیا نہیں مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ہے، تو امی کہتی تھی نہیں اپنی پسند کا کوئی پھل منگوا لینا، اپنی پسند کی کوئی چیز منگوا لینا. اب دیکھیں ایک مریض کو کتنا یہ چیز بوسٹ کرتی ہے نا کہ آپ اس کو پیسے دے دیں، اس طرح فائنینشیل کچھ ہیلپ کر دیں، تو اس کو ایک اچھا فیلنگ آتی کہ اپنی مرضی سے کوئی چیز منگوا لے. ایگزیکٹلی. پھر اب یہ ہے کہ جیسے جب ہم عیادت کے لیے جائیں تو ہمیں کچھ باتوں کا خیال بھی رکھنا ہے نا، جب ہم کسی کے گھر جائیں تو ایک تو آپ دیکھیں کہ جب آپ مریض کے پاس بیٹھے ہیں تو بہت زیادہ دیر نہ بیٹھیں، بہت زیادہ باتیں اور شور بھی نہ کریں. یعنی خاص طور پہ اگر آپ ہاسپٹل میں کسی کو وزٹ کریں، ایون گھر میں بھی، تو جیسے آپ نے بھی یہ نوٹس کیا ہوگا کہ جب کوئی مریض کو دیکھنے جاتے ہیں تو مریض بھی لیٹا ہوا اور آپس میں باتوں کا اتنا شور اور گپ شپ شروع ہو جاتی ہے تو مریض ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے. تو مثلا آپ جائیں تو اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھیں، اور اگر اس کو اچھا لگے کہ آپ اس کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں تو آپ بیٹھ جائیں. لیکن یہ کہ پھر وہاں جا کے اپنی باتیں اور دوسروں کی باتیں اور پالیٹکس کی باتیں اور ملک کے حالات ایسے اور فلاں، ان چیزوں کو اوائڈ کریں. بالکل ٹو مچ گپ شپ اوائڈ کریں. اور ایون میں نے تو ہاسپٹلس میں بھی دیکھا یہ کہ مثلا ہاسپٹل کے وارڈ میں یا روم میں بھی لوگ اسی طرح کرتے ہیں کہ مریض بیچارہ لیٹا، ان کی اپنی گپ شپ ختم نہیں ہو رہی، اتنا شور ہوتا ہے کہ بعض اب پھر نرسز آ کے کہتی ہیں کہ پلیز یہاں پہ شور نہ کریں. تو یہ اچھا اخلاق بھی نہیں ہے، ہمیں احتیاط کرنی. اسی طرح آپ دیکھیں اگر مریض بے تکلف دوست یا عزیز ہے اور آپ کو دیر تک بٹھائے رکھنے کا خواہش مند ہے تو پھر ضرور اس کی خوشی پوری کریں. یعنی مثلا آپ کی کوئی کلوز فرینڈ ہے یا آپ کی بہن ہے یا خالہ یا کوئی بھی ایسا رشتہ ہے کہ آپ جاتے ہیں اور ان کا دل کرتا ہے آپ ان کے پاس بیٹھے کہ آپ کی کمپنی ان کو پسند ہے، تو پھر آپ ضرور ان کے ساتھ بیٹھیں، ٹائم سپینڈ کریں. کیونکہ آپ دیکھیں بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ گھر والوں کو انسان کام نہیں کہہ سکتا اور آپ پوچھتے ہیں تو آپ کو کہہ دیتے ہیں. وہ جیسے آپ ان کو کہ اچھا میں آپ کی کنگھی کر دوں، اچھا کچھ لا دوں، کچھ کھانے کا دل چاہ رہا ہے، مثلاً اچھا پاؤں پہ کریم لگا دوں، ہاتھوں کو مساج کر دوں، سر دبا دوں. تو مثلا ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں اور پھر ساتھ ساتھ باتیں بھی کرنا اچھی اچھی، اور تو وہ انسان جیسے ذرا بوسٹ اپ ہو جاتا ہے، اس کے لیے وہ وقت ذرا پلیزنٹ طریقے سے گزر جاتا ہے. پھر اسی طرح اگر ممکن ہو تو مزاج پرسی کو جاتے ہوئے مریض کے لیے کچھ پھول یا پھل ہمراہ لے جائیں. اس سے بھی باہم الفت بڑھتی ہے اور مریض کا دل بھی خوش ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہر چیز میں نا بس اسراف سے ہمیں بچنا ہے. جیسے پھل ایک فائدے مند چیز ہے، پھول بھی لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ چھوٹا سا کوئی بوکے لے لیں یا تھوڑے سے فلاورز لے جائیں ایک اچھی فیلنگ دینے کے لیے. اور ظاہر ہے پھولوں کو دیکھ کے ہر ایک کا دل خوش ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک آپ دیکھیں وہ عیادت پیکج بھی آپ بنا سکتے ہیں. جیسے مثلا اس میں آپ اگر پھول اور پھل لے کے جا رہے ہیں ساتھ شفا کی دعاؤں والا کارڈ بھی رکھ دیں. اور الحمدللہ اتنی ساری الہدا کا پروڈکٹ ہے، جیسے شفا کی دعائیں ہیں، نظر کی دعائیں ہیں، پھر استغفار کی دعائیں ہیں، الحمدللہ والی دعائیں ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا جیسے پیکج کیسا بنانا چاہتے ہیں. میں نے الحمدللہ ہمیشہ ایسے جیسے کرتی تھی کہ گفٹ بیگ بنا کے رکھتی تھی، کسی کی عیادت کے لیے جاؤں تو یہ لے کے جانا ہے، اور اگر تعزیت کے لیے جاؤں تو یہ لے کر جانا ہے.
تو جیسے ایک گفٹ باکس ضرور گھر میں بنا کے رکھیں گفٹ بیگز میں نا، کہ مثلا ویسے کسی کے گھر جانے تو بھی، اور یہ دعاؤں کے کارڈز کچھ ضرور منگوا کے گھر میں رکھیں. کچھ بھی آپ دے رہے ہیں، کسی کو سوٹ دے رہے ہیں، کسی کو کچھ بھی، تو ساتھ ایک دعاؤں کا کارڈ ضرور دیں. تو آپ جیسے اس طرح کچھ کارڈز منگوا کے رکھ لیں 4-5 گھر میں، کیونکہ آپ دیکھیں یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں نا زندگی میں. تو آپ جائیں تو پھل اور پھول کے ساتھ وہ بھی ساتھ رکھتے، پھر جیسے آپ جب دیں گے نا تو اس کا امپیکٹ بڑا زبردست ہوتا ہے. جیسے آپ فلاور دے رہے ہیں اور آپ ساتھ کہیں کہ یہ نا آپ کے لیے پھول ہیں اور کچھ نا میں آپ کے لیے ایک اسپیشل چیز بھی لائی ہوں، یہ نا بڑا زبردست کارڈ ہے شفا کی دعاؤں کا، اور اس میں نا ساری دعائیں ہیں جو ہمیں انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی بری بیماری سے بچائیں گی. تو میں آپ پہ دم کر دوں دعاؤں کو، ان کو تو آپ خود پڑھ کے ان پہ دم کر دیں، اور پھر آپ کہیں کہ میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں. تو آپ جتنی بھی اس میں سے آسانی سے پڑھ سکیں نا، آپ اپنے اوپر پڑھ کے دم کرنا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اگر اور بھی کارڈ آپ نے دینے تو آپ ساتھ ہر ایک کارڈ کو ایکسپلین بھی کریں. یہ نہیں لا کے وہاں رکھ کے تو آ جائیں، نہیں، آپ اسپیشل بنائیں، ذرا ہائی لائٹ کریں بیسٹ ٹائم ہے دعویٰ کرنے کا. اور پھر وہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو چیز دے رہے ہوتے ہیں نا، جیسے آپ کسی کو سوٹ دے رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ نا الحمدللہ والا کارڈ دے دیں، اور آپ کے یہ میں آپ کے لیے نا سوٹ لائی ہوں، اور اس کے ساتھ نا یہ ایک بڑا پیارا کارڈ ہے، دیکھو کلر بھی کتنا پیارا ہے نا اس کا، پنک. تو یہ نا کارڈ اس لیے میں نے آپ کے لیے لائی ہوں کیونکہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے نا. تو میں اللہ کی بڑی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسی اچھی دوست دی مجھے، اور الحمدللہ. اور اس کارڈ میں نا ساری وہ دعائیں ہیں جو جن سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. تو کوشش کرو جتنی بھی آسانی سے ایوری ڈے آپ ان کو پڑھ سکو نا. تو ایسے آپ دیکھیں کارڈ کے بارے میں 1-2 ٹپس، اور پھر آپ ان کو دے سکتے ہیں. اسی طرح استغفار کا کارڈ ہے، تو بہرحال کچھ نہ کچھ ساتھ لے جائیں، وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے. تحفہ دیں ایک دنیاوی ان کو، جیسے جو چیز ہوتی ہے خوش کرتی ہے، اور ساتھ وہ بھی دے دیں. الحمدللہ امپیکٹ اس کا بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ مریض کے گھر پہنچ کر ادھر ادھر تاک جھانک سے پرہیز کیا جائے تاکہ گھر کی پردہ دار خواتین پر نگاہ نہ پڑے. یعنی ہر انسان کے گھر کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے نا، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا. یعنی یہ نہیں جاتے جاتے اچھا یہ کس کا کمرہ ہے، اچھا یہ کیا ہے، یہ دروازہ بند کیوں ہوا ہے، اور پھر ادھر ادھر دیکھنا کہاں کون کون ہے، کیا کیا سامان، یہ ہمیں نہیں کرنا. اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اور پھر آپ جیسے آپ کو جیسے وہ نہیں ہوتا کہ آپ گھر میں جائیں تو اپنے آپ کو ان کی انسٹرکشنز کے مطابق ڈھالیں. اب دیکھیں بعض وہ کمرہ میسی ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی بچہ سو رہا ہو یا کوئی سو رہا ہو جو نہیں ملنا چاہ رہے ابھی اس سچویشن میں نہیں ہے. تو پھر ہم جب کوریتے ہیں تو بعض گھر والے ان چیزوں سے امبیرس ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ آپ جائیں اور بتائیں، آپ کہیں کہ میں بس ان کی عیادت کے لیے آئی تھی، مجھے پتہ چلا تھا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو اور پھر پوچھ لیں اچھا ابھی مل سکتی ہوں ان سے، کہ یہ نہیں کہ جا کے سیدھے کمرے میں. ہو سکتا ہے کہ جو مریض ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہو اپنے آپ کو درست کر لے، ٹھیک کر لے، اور گھر والوں کو کہ چلو ان کا کمرہ تھوڑا سا ٹائڈی اپ کر دیں. تو اگر وہ آپ کو بٹھائیں تو آرام سے بیٹھ جائیں، اور وہ آپ کو اگر کہیں کہ اچھا آپ 1 منٹ رکے میں دیکھ کر آتی ہوں، تو پھر آپ زیادہ انویسٹیگیشن نہ اس وقت شروع کر دیں. آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے اپنا ذکر کرتے رہیں، اور بس وہ ساری حدیثیں ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی رحمت ہم سمیٹ رہے ہیں، جنت کے میوے کھا رہے ہیں، 70,000 فرشتے ہماری دعائیں کر رہے ہیں. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں بعض کچھ لوگ جا کے دوسروں کے فریج کھولنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا فریج میں کیا کیا ہے، پینٹری کھول کے دیکھ رہے ہیں، دراز کھول کے دیکھ رہے ہیں. ایک مسلمان کا یہ اخلاق نہیں ہوتا، ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کی عادت کے لیے جائیں تو بالکل بھی نہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عورت کے لیے غیر محرم مرد اور مرد کے لیے غیر محرم عورت کی عادت کے لیے جانا، اکیلے جانا ہرگز مناسب نہیں. یعنی اگر کوئی غیر محرم ہے اور آپ ان کی عادت کے لیے جاننا چاہتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں کوئی فرض کریں کوئی عالم دین ہے یا مسجد کے امام ہے، ایسی کوئی شخصیت ہے، آپ کو یہ کہ آپ جائیں، یا ہر ایک کمیونٹی میں ہم رہتے ہیں، یا ایسے کوئی فیملی فرینڈز ہیں، تو آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جائیں.
یا اپنے بچے کے ساتھ جائیں، یعنی آپ کے ساتھ کوئی ہونا چاہیے. اکیلے عورت کا کسی بھی غیر محرم کی عیادت کرنا یہ اسلامکلی درست نہیں. نہ مرد کو عورت کا عیادت اس طرح کرنی چاہیے اور نہ ہی عورت کو مرد کی. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو جیسے اگر آپ کے خالہ کے بیٹے ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، آپ کے کزنز ہیں جو کہ نامحرم ہیں، ان کی عیادت کے لیے بھی آپ نے اکیلے نہیں جانا. بالکل جیسے اگر ان لاز میں کوئی ہے تو یہ اس کا خیال ہم نے خود رکھنا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں کر سکتے، لیکن عورتوں کو بس احتیاط کرنی چاہیے کہ اکیلی نہ جائیں، اپنے ساتھ کسی کو لے کر جائیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ غیر مسلم کی عادت بھی کی جا سکتی ہے. غیر مسلم مریض کی عادت کو جانا بھی مسنون ہے. بیماری میں انسان کا دھیان دین کی طرف نسبتاً زیادہ ہوتا ہے. اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اسے دین حق کی دعوت دی جائے تو ممکن ہے وہ اسے قبول کر لے. یعنی آپ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن کچھ بھی جیسے بات کر سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں اس کی دلیل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ملتی ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. ایک بار وہ بیمار پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھے تو اس کو اسلام کی دعوت دی. لڑکا اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا جو پاس ہی موجود تھا کہ باپ کا کیا خیال ہے. باپ نے اس سے کہا بیٹے ابو القاسم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت، ان کی بات مان لو. چنانچہ لڑکا مسلمان ہو گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں سے یہ فرماتے ہوئے باہر آئے شکر ہے اللہ کا جس نے اس لڑکے کو میرے توسط سے جہنم سے بچا لیا. تب آپ دیکھیں کہ جیسے اگر ایسی سچویشن آپ کو ایسی کوئی بھی اپرچونٹی ملے تو آپ ضرور جیسے اس سے فائدہ اٹھائیں. مجھے اپنی ایک اسٹوڈنٹ کی بات یاد ہے، وہ کہتی کہ میری نیبر تھی تو میں نا اس کو اکیلی عورت وہ رہتی تھی، کہتی بیمار تھی تو میں گئی دیکھنے کے لیے تو مجھے کہتی ہے کہ تم مجھے نا کوئی بات بتاؤ میں کیا پڑھوں نا. تو کہتی میں نے اس سے کہا کہ ایک ہم فریز پڑھتے ہیں تو تم بھی اگر وہ کہہ لو تو تم دیکھنا تم اچھا فیل کرو گی، اور وہ ہے دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. تو پھر کہتی وہ مجھے کہتی اچھا اللہ کون ہوتا ہے؟ تو کہتی میں نے کہا کہ ہم جو ہے نا گاڈ کو اللہ کہتے ہیں نا، تم لوگ گاڈ کہتے ہو اور ہم اللہ کہتے ہیں. تو کہتی اچھا اٹ مینس کہ سیم ہی ہے نا، جیسے جو ہمارا گاڈ ہے وہ بھی تم لوگوں کا گاڈ ہے. کہتی میں نے کہا ہاں. اچھا وہ کہتی کہ یہ تو بڑا ایزی ہے. وہ کہتی کہ میں نے کہا کہ چلو الحمدللہ. اور پھر نا وہ کہتی بعد میں مجھے ملی تو مجھے کہتی کہ مجھے اتنا سکون ملتا تھا جب میں کہتی تھی دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. تو آپ دیکھیں کہ اگر اتنی سی فرینکنیس ہے تو آپ یہ جیسے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی کین ٹیچ یو پریئر، اور وہ پریئر بڑی بینیفیشل ہے، اور وہ یہ پریئر ہے. تو ایک انڈائریکٹ وے میں بھی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر توحید جیسے وہ انشاءاللہ وہ ہدایت رکھی ہوگی تو سبب بن جائے گا. جیسے اس بچے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دینی تھی تو اب دیکھیں وہ مسلمان ہو گیا. تو کچھ نہ کچھ ضرور کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اللہ نے اس کے نصیب میں اسلام لکھا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں سبب بنا دے انشاءاللہ. اچھا اب آپ نے جیسے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے انشاءاللہ جو آپ اپنے ٹیلی گرام چینل میں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ نے نا کوئی بھی 3 جملے لکھنے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جیسے ہم سب اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے نا کہ کوئی نہ کوئی ہماری فیملی میں یا ہم خود بھی بیمار ہوتے رہتے ہیں، کوئی فرینڈ بیمار ہو سکتا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی کا سنتے رہتے ہیں نا، کسی کی امی بیمار ہیں یا کسی کا بھائی یا بچہ یا شوہر یا وہ خود. تو آپ نے 3 ایسے جملے لکھنے ہیں جو آپ کسی بیمار کو کہیں گے جب آپ اس کی عیادت کریں گے. کیونکہ آپ دیکھیں یہ آپ کی نا تیاری ہے ایک طرح سے، کیونکہ بعض دفعہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہمیں یاد نہیں رہتا. تو آپ ایک پیارا سا کارڈ بنائیں اپنے لیے اور اس پہ لکھیں تاکہ آپ کو یاد رہے. اسی طرح آپ نے ایک گیٹ ویل سون بھی کارڈ پریپیئر کرنا ہے، اور پھر اس کو آپ نے اپنے یہ تو واٹس ایپ گروپ لکھا آپ نے ٹیلی گرام چینل میں شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ایک تو آپ نے وہ 3 جملے اپنے لیے لکھنے کہ جیسے آپ جب کسی کی عیادت کے لیے جائیں گی تو آپ نے یہ 3 پازیٹیو باتیں اسے کہنی.
اور دوسرا آپ نے گیٹ ویل سون کا کارڈ بنانا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں نا کہ اب تو زیادہ تر ہم عیادت فون پر ہی کرتے ہیں، بہت کم ایسا موقع ملتا ہے کیونکہ ظاہر سارے ہمارے ریلیٹیوز فرینڈز سب اتنے دور رہتے ہیں ہم سے. تو ایک پیارا سا کارڈ ڈیزائن کریں اور پھر اس کو اپنے پاس سیو کر لیں، اور جب بھی کوئی بیمار ہو تو آپ نے وہ ان کو بھیجنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ مجھے یہ سسٹر عائشہ آپ کو بتائیں گی کہ کب آپ نے یہ سبمٹ کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ میں بھی گروپ میں دیکھوں گی کہ آپ لوگوں نے کیسے کارڈز بنائے ہیں. ٹھیک ہے؟ چلے اب اگلے انشاءاللہ لیسن کی طرف چلتے ہیں، اور اگلا ہمارا لیسن ہے آخری سفر کی تیاری، ریممبرنگ دا ڈپارچر، روانگی کی یاد دہانی. کیونکہ بعض دفعہ کچھ بیماریاں انسان کو اس زندگی میں اس کا آخری وقت ہوتا ہے، تو ہمیں بھی اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ایچ ڈے وی آر گیٹنگ کلوزر ٹو our death. ہر دن ہماری زندگی کا ہمیں اپنی موت کے قریب کرتا جا رہا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان بے شک تو چلا جا رہا ہے اپنے رب کی طرف کشاں کشاں، بالآخر تو تجھے اسی کے حضور پیش ہونا ہے. زندگی پلک چھپکتے گزر جاتی ہے، کوئی 100 سال بھی جیے تو بالآخر اسے جانا ہی ہے. اس حقیقت سے کسی کو بھی انکار نہیں. جیسے آپ دیکھیں نا میکسیمم کوئی کتنا زندہ رہے گا نا، کتنی زندگی گزارے گا، 100 سال 113 ابھی تک جو فی الحال جو ایک ڈاکومنٹڈ ہے 135 ایئرس کی ایج ابھی تک ہے نا کسی کی لانگسٹ ایج جو پتہ چلتی ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں ان کی موت آنی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. کہہ دیجیے جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تمہیں پہنچ کر ہی رہے گی، پھر تم چھپے کھلے کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلا دے گا. یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی انسان بھی نہ اپنی موت کا وقت پریڈکٹ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے، کس لیے؟ تاکہ ہم اپنا ہر دن پروڈکٹیو طریقے سے گزار سکیں. ورنہ تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا نا کہ لوگوں کو اگر پتا ہوتا کہ تمہاری اتنی ایج ہے اور اس دن تم مر جاؤ گے، تو پھر لوگ کیا کرتے کہ شروع میں خوب عیاشیاں اور سب غلط کام کرتے، اور پھر جب موت کا وقت قریب ہوتا تو سکے چلو اب خوب عبادت کر لیتے. لیکن یہ کیوں پوشیدہ؟ آپ دیکھیں کہ جب آپ موت کا وقت کا سوچتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں کہ موت جو ہے کسی کی ایج نہیں دیکھتی، کسی کی ضرورت نہیں دیکھتی، کسی کا سٹیٹس نہیں دیکھتی. یعنی موت جب آتی ہے تو یہ نہیں کہ یہ تو اتنا چھوٹا بچہ ہے اس کو دنیا سے نہیں جانا چاہیے، چھوٹے بچے کو بھی موت آ سکتی. یہ تو جوان ہے، اس کی تو ابھی بھی شادی ہوئی ہے، اس کو بھی دنیا سے نہیں جانا چاہیے. نہیں، موت جوانی بھی نہیں دیکھتی. یہ تو اس کے تو ابھی بیبی ہوا ہے، بچے کو ماں کی بڑی ضرورت ہے. نہیں، موت یہ بھی نہیں دیکھتی کسی کا کسی سے کیا رشتہ ہے. یہ تو ابھی اتنا کاروبار میں سیٹل ہوا تھا، اس کو بھی موت نہیں آنی چاہیے. نہیں، موت یہ بھی نہیں دیکھتی کہ آپ اب کتنے زیادہ کامیاب ہیں. تو آپ دیکھیں موت کسی وقت بھی آ جائے گی، ہمیں بس اس کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. کوئی بھی چیز ہماری روانگی کے وقت کو کچھ بھی کم یا زیادہ نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو پوشیدہ رکھا ہے کہ نہ تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اچھا میں یہ کر لوں تو شاید میری میں جلدی مر جاؤں، اٹس ٹو مچ فار می. اور یا پھر ہم کہ اچھا میں یہ کروں اور میری زندگی بڑھ جائے. اب دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں جیسے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ وہ خاص قسم کی ایکسرسائزز کرتے ہیں اور ایسی تھیراپیز کرتے ہیں اپنی ایج کو بڑھانے کے لیے، تو کیا بڑھ جاتی ہے؟ نہیں، عمر نہیں بڑھتی، ویسی رہتی جتنی ہوتی ہے. آپ نے مائیکل جیکسن کے بارے میں شاید وہ سنا ہوگا کہ وہ پتہ نہیں اس نے کوئی خاص قسم کا کافن باکس بنایا تھا جس میں وہ پتہ نہیں
کتنے گھنٹے لیٹتا تھا پریکٹس کرنے کے لیے، لیکن آپ دیکھیں وہ چیز بھی اس کی موت کو نہیں اس سے دور کر سکی. تو کوئی جو مرضی کر لے اس کی موت کا وقت نہ کم ہو سکتا نہ زیادہ ہو سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے. اچھا مجھے نا ایک جیسے میرے دماغ میں ایک چیز تھی، پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس چیز کو مزید میرے اندر اس بات کا یقین بڑھ گیا. پہلے بھی تھا لیکن بعض دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی اگر وینٹیلیٹر پر ہو تو وہ اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اس کی زندگی اتنی ہوتی جب تک وینٹیلیٹر پہ ہوتا ہے. لیکن میں نے اپنی فیملی میں کسی کو دیکھا کہ انہوں نے 3 ویکس تک ان کو وینٹیلیٹر پہ رکھا، لیکن وہ وینٹیلیٹر پر ہی تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور آپ دیکھیں ہوا کیا، جیسے کہ آہستہ آہستہ نا آرگنز کولیپس ہونا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وینٹیلیٹر بھی آپ کے آرگنز کو پش نہیں کر پاتا، یعنی وہ آرٹیفیشل طریقے سے آپ کے ہارٹ اور لنگز کو وہ پمپ کرتا ہے نا، لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کی باڈی اٹ اسٹاپ ریسپونڈنگ، وہ آہستہ آہستہ ہر آرگن فیل ہوتا جاتا ہے اور پھر وہ جو مرضی کرے نا نہیں کچھ کر سکتے. تو ہاں یہ ہوتا ہے کہ جس انسان کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا جاتا ہے وہ ایک تکلیف اذیت سے گزرتا ہے، لیکن اگین وہ بھی آپ دیکھیں کہ شاید اس کی تقدیر میں وہ تکلیف اذیت لکھی ہوتی ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو وینٹیلیٹر پہ ڈال کے ہم اس کی زندگی بڑھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی زندگی لکھی ہوتی ہے، وہ اس نے اس تکلیف سے گزرنا ہوتا ہے اور پھر اس کی موت کا وقت آتا ہے. اس لیے بس اللہ پہ چھوڑ دیں. ہاں یہ ہے کہ ویسے آپ دیکھیں کہ بہت پینفل اور بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، اور گھر والوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ڈیسائیڈ کرنا. تو جیسے میں نے تو اپنے گھر والوں کو کہہ دیا کہ اگر کوئی بھی ایسی سچویشن ہو تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اگر وہ کیور میں ہیلپ کرے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے وینٹیلیٹر پہ نہیں ڈالنا. آپ اپنے گھر والوں کی نا اس چیز کو آسان کر جائیں، آپ خود کہہ دیں، ورنہ آپ دیکھیں ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر وینٹیلیٹر پہ نہیں ڈالا تو شاید اپنے ہاتھوں سے ہم اپنے امی یا ابو یا بہن یا بھائی ان کی موت کو ہم کر رہے ہیں، اس کا سبب بن رہے ہیں. یہ آپ نے کلیئر کرنی، موت اللہ کے ہاتھ میں، زندگی اللہ کے ہاتھ میں. تو اس لیے اس کو ایزی کر جائیں ابھی سے بالکل. پھر آپ دیکھیں کہ پھر انسان چاہے جو مرضی کرے، جتنے مرضی اسباب اختیار کرے، پھر آخر وہ دن آ پہنچتا ہے جس کو آنا ہی تھا. اچھا یہ آیت نا ایک اور بات کو بھی کلیئر کرتی بہت زیادہ ہم سب کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی موت کا سبب نہیں بن سکتا، اور کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی زندگی کا سبب نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے؟ جیسے آپ دیکھیں کہ مثلاً چونکہ الحمدللہ ہم سب اپنی لائف میں مختلف چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں، تو میں نے یہ دیکھا کہ بعض دفعہ کچھ لوگوں کو ان کو جیسے ہارٹ اٹیک ہوا اور 10 منٹ میں ایمبولینس آ گئی اور وہ پہنچ گئے نا ہاسپٹل، لیکن اللہ نے ان کی زندگی نہیں رکھی ہوئی تھی اور وہ دنیا سے چلے گئے. اور کسی کے بارے میں نے سنا کہ وہ اتنا دور تھے ہاسپٹل سے، بہت میسو ہارٹ اٹیک ہوا اور 1 آور یعنی ٹریفک میں پھنسے رہے ایمبولینس میں، اور 1 گھنٹے کے بعد ہاسپٹل پہنچے، مگر انہوں نے کوئکلی ان کا بائی پاس پک کیا اور وہ سروائیو کر گئے. اب آپ دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو 10 منٹ پہ پہنچ گیا اس کی زندگی نہیں تھی نا، تو وہ دنیا سے چلا گیا. جو 1 گھنٹے کے بعد پہنچا اور اتنا میسو ہارٹ اٹیک، آرٹریز یعنی تینوں آرٹریز بلاک تھیں، ایمرجنسی میں ان کی سرجری ہوئی اور ماشاءاللہ وہ بچ گئے. تو اس لیے نا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ٹریفک کی وجہ سے جو ہے وہ اس انسان کی موت ہوگی. ٹریفک نہ ہوتی نا
اور ٹائم پہ پہنچ جاتے نا تو شاید زندگی بچ جاتے. نہیں, اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہوتی تو وہ پہنچ جاتے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ صحیح نہیں تھا, ڈاکٹر نے علاج نہیں صحیح کیا. اگر ڈاکٹر اچھا ہوتا نا تو شاید یہ بچ جاتے. نہیں, آپ دیکھیے کہ مثلاً ایک میرے بھائی اپنے کسی فرینڈ کا بتا رہا تھا کہ وہ اپنے ابو کو نیو یارک لے کر آیا سرجری کے لیے, کہ مثلا نیو یارک میں ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں اور پاکستان میں ڈاکٹرز اچھے نہیں ہیں. تو یہاں پر وہ آئے اور آپ دیکھیں کہ ان کی سرجری بہت کامیاب ہوئی الحمدللہ, لیکن 1 ہفتے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی خاص ڈاکٹر یا خاص ہاسپٹل اور خاص قسم کا کوئی طریقہ ہوگا تو ہماری زندگی بڑھ جائے گی. نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کی بھی زندگی رکھی ہو, اللہ نے اس کے لیے اللہ اسباب پیدا کر دیتے. اب مجھے بہت پرانی یہ بات ہے, مجھے یاد ہے کہ میرے ابو نا وہ پنڈی میں ایک ایریا راجہ بازار کا نا, تو وہاں پہ ابو گئے, کوئی سامان انہوں نے لینا تھا گھر کے لیے. تو ابو وہاں گئے اور ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ نا بم بلاسٹ ہوا ہے اسی ایریا میں جہاں میرے فادر گئے تھے. تو ظاہر ہے ہم سب بہت پریشان, بڑے کنسرن ہوئے. لیکن سبحان اللہ, ابو میرے کہتے ہیں کہ میں 5 منٹس پہلے وہاں سے جیسے نکل آیا تھا, صرف 5 منٹ. اس لیے آپ دیکھیں یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ کوئی وہاں گیا اور بم بلاسٹ ہو گیا, بس ان کی موت ویسی لکھی تھی. نہ ہم کسی ڈرائیور کو بلیم کر سکتے ہیں, نہ ہم کسی جگہ کو بلیم کر سکتے ہیں. بس انسان کی جو موت جہاں لکھی ہوتی ہے وہاں وہ خود ہی پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی کسی کو بلیم نہیں کرنا, بس اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا. پھر آپ دیکھیں کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ, آ پہنچی موت کی سختی حق کے ساتھ, یہی ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا. یعنی کوئی جتنا مرضی بھاگے, جتنا مرضی اوائڈ کرے, بڑے سے بڑے اسپتالوں میں علاج کروائے اپنا, لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر وہ ایک لمحہ بھی ڈیلے نہیں ہوتا. اور پھر روح قبض کرنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا تمہاری جانیں قبض کر لیتا ہے, پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاتے. اور پھر فرشتے جو اپوائنٹڈ ہیں وہ کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے, یعنی نہ وہ بڑھاتے نہ وہ گھٹاتے. حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے, اس کی روح ہمارے بھیجے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے. جیسے آپ دیکھیں وہ حدیث بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جب فرشتہ آ کے کہتا ہے نا کہ جو کھانا تھا کھا لیا, جو پہننا تھا پہن لیا, اور پھر جیسے ہی موت کا وقت آتا ہے اور فرشتہ روح قبض کر لیتا ہے. ایک ہماری یہاں پہ کمیونٹی میں خاتون تھی, تو وہ بتا رہی تھی کہ ان کے ہسبینڈ آفس سے آئے, انہوں نے ان کو کھانا دیا اور ایک بائٹ انہوں نے لیا, چیئر سے گرے, ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے, چیئر سے گرے اور ہی پاسڈ اوے. اچھا وہ سمجھی کہ شاید چیئر جیسے ہوتا ہے نا کئی دفعہ سلپ ہو جاتی ہے کچھ تو بندہ گر جاتا ہے, تو کہتی میں اور میری ساس ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم نے کہا کہ شاید وہ چیئر سلپ ہوئی ہے تو گرے ہیں نا ایک دم سے. اور پھر دیکھا تو کوئی موومنٹ نہیں, اور پھر 911 کال کیا اور انہوں نے آ کے کہا ہی از نو مور. سبحان اللہ. تو اب مجھے نا پھر وہ یاد آیا کہ بس انہوں نے وہ آخری لقمہ کھانا تھا. یعنی آپ دیکھیں ایک انسان آفس سے آتا ہے اور آ کے چینج کیا سب کچھ, اور پھر آ کے کھانا کھا رہے ہیں گھر والے نارمل جیسے ہم سب بیٹھ کے کھاتے ہیں. کسی کو کیا پتا تھا یہ آخری کھانا ہے. تو وہی بات ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے
تو پھر کوئی اس وقت میں کوتاہی نہیں ہوتی، وہ ایگزیکٹ ٹائم اپوائنٹڈ پہ فرشتے آ کے لے لیتے ہیں۔ اور پھر کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب دیکھیں کہ جیسے نا اکثر ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں نا، کہ کوئی فوت ہو گیا، کوئی دنیا سے چلا گیا، اور پھر زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کی موت کے بارے میں سنتے ہیں نا تو ہمیں اس سے سملر انسان یاد آتا ہے۔ جیسے مثلاً کسی کے بھائی فوت ہو گئے تو ہمیں اپنے بھائی یاد آ جاتے ہیں، کسی کے امی ابو اگر دنیا سے جائیں تو ہمیں اپنے امی ابو یاد آ جاتے ہیں، کسی کے شوہر تو ہمیں اپنے شوہر، کسی کا بچہ تو اپنا بچہ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک شخص جس کو ہم بھول جاتے ہیں وہ ہم خود ہیں۔ یعنی انسان اس طرح ڈینائل میں رہتا ہے نا کہ وہ اس وقت یہ نہیں سوچتا کہ اس کی امی دنیا سے چلی گئی، مجھے بھی جانا ہے، اس کے ابو چلے گئے، مجھے بھی جانا ہے، ان کے شوہر چلے گئے، مجھے بھی جانا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ہم ہر وقت بالکل اپنے آپ کو یہ جسٹیفیکیشن دیتے رہتے ہیں، میرے پاس ٹائم ہے، میرے پاس ٹائم ہے، باقی سب نے جانا ہے، میں نے ابھی نہیں جانا، اور ہمیں نہیں پتا کہ شاید ہم ہی سب سے پہلے چلے جائیں۔ تو اس لیے ہر نفس، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ میرے گھر والے ہیں، میرے پیارے ہیں، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک نے موت کو ٹیسٹ کرنا ہے، کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں۔ لیکن عقل مند انسان کون ہے؟ جو اس کے لیے تیار رہے۔ بالکل آپ دیکھیں کہ موت یہ بھی نہیں دیکھتی کہ کوئی کتنا ہیلدی ہے۔ یعنی کچھ لوگ اپنا ویٹ، جیسے ابھی استاذہ ایک دفعہ بتا رہی تھی کہ کسی کی وہ تعزیت کے لیے گئیں تو وہ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کا یعنی سرٹن ویٹ سے کبھی انہوں نے بڑھنے نہیں دیا، ہر روز 1 گھنٹہ واک کرتے تھے، ماشاءاللہ کوئی کولیسٹرول ان کا آئیڈیل، نہ ڈائبٹک، نہ بلڈ پریشر، کچھ بھی ہیلتھ کا ایشو نہیں تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہ میں ہیلدی ہوں تو میری موت نہیں آئے گی۔ کیا موت کے لیے بیمار ہونا ضروری ہے؟ یہ بتائیں۔ نہیں، موت تو کسی کی بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اس کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو بیمار ہے وہ مر جائے گا، بہت سارے بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے ٹھیک جو ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے ایسے بھی ہوا، ابھی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ وہ ہسبینڈ وائف دونوں کو کووڈ ہو گیا، اور جو وائف تھی نا ان کو جیسے ایستھما کی پرابلم تھی، تو وہ بہت زیادہ سیریس ہو گئی نا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے شوہر اور میرے بچے اتنے زیادہ پریشان، کیونکہ وہ پھر ان کو وینٹیلیٹر پہ بھی رکھا، ان کو کتنی زیادہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اچھا خیر الحمدللہ ریکور ہو کے گھر آئے، اور گھر آئی ہیں تو 2 دن بعد ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی۔ یعنی جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا اور جنہوں نے جلدی ریکور کر لیا کووڈ سے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اور یہ کہتی ہیں کہ مجھے استھما تھا اور زیادہ میرے بارے میں ہر ایک کو پریشانی تھی کہ شاید مجھے کچھ ہو جائے گا، لیکن اب دیکھیں اللہ نے ان کی زندگی رکھی ہوئی تھی، ان کے شوہر کی نہیں۔ ہر ایک کا اپنا وقت مقرر ہے، بس جتنا ہم اس حقیقت کو یاد رکھتے نا اتنا ہم انشاءاللہ اس زندگی کو بہترین طریقے سے گزاریں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ موت کو یاد رکھنا مسلمان کو تقوی کے قریب کرتا ہے، اور اس طرح موت کے بعد اعمال کی جواب دہی کے خوف سے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ان ساری باتوں کو سیکھنے کا مقصد کیا ہے نا، کہ ہمیں یاد رہے کہ میں جو کچھ بھی ابھی کر رہی ہوں نا، مجھے اس کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، کیونکہ میری موت اس وقت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ کبھی نماز میں سستی کا خیال آ رہا ہے، یا کبھی کوئی غلط کام کرنے کا، کسی کی حق تلفی کرنے کا، ظلم کرنے کا، تو انسان رک جائے اس سے۔ کیوں؟ کیونکہ کیا پتا آج کا دن ہی میری زندگی کا آخری دن ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اس لیے موت کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ موت اور تقوی انٹر لنکڈ ہے، کیونکہ ہم پھر کانشیس ہو کے لائف گزارتے ہیں کہ کیا پتا یہ میری زندگی کا آخری دن ہو۔ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کر۔
کیونکہ پھر انسان نا غافل نہیں رہ سکتا، یعنی پھر اتنا گم نہیں ہو جاتا دنیا میں کہ کوئی حلال حرام صحیح غلط کی پہچان ہی نہ رہے اور انسان بس محو ہے اس میں۔ اور پھر موت کا وقت مقرر ہے، اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا کس کو کب موت آئے گی، اور جب آ جائے گی تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ اس حقیقت کو ہم سمجھتے ہیں نا۔ آپ دیکھیں کیا ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ کینسر پیشنٹس کو کہا جاتا ہے یو ہیو اونلی 3 months اور وہ 10 سال زندہ رہتے، کچھ کو کہا جاتا ہے یو ہیو 5 years اور وہ 5 مہینے بعد مر جاتے ہیں۔ یعنی ڈاکٹرز کی ایک پریڈکشن ہو سکتی ہے لیکن وہ شورٹی نہیں ہو سکتی۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ جیسے ایک دفعہ ایسے ہوا کہ کسی کی سرجری تھی، بڑی ان کی میسو سرجری تھی 8 hours کی، تو جب ان کی سرجری ہوگی تو ڈاکٹرز نے کہا کہ 48 hours بڑے کریٹیکل ہیں، تو 48 hours کے بعد ہی از آؤٹ آف ڈینجر۔ تو اچھا سب گھر والے دعائیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے اور آسانی کرے 48 hours تک اور الحمدللہ 48 hours گزر گئے، اور پھر 48 hours گزرنے کے بعد ایک دم سے ان کو کلیپس ہوا، پتہ نہیں کیا کس چیز کا، اور ہی پیسڈ۔ یعنی وہ جو ڈاکٹر نے کہا کہ اس سے نکل گئے تو ہی از آؤٹ آف ڈینجر، اس سے نکل کے پھر اللہ نے ان کی موت لکھی ہوئی تھی۔ تو سبحان اللہ، ہم میں سے کوئی بھی نہیں پریڈکٹ کر سکتا، بس اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جس کی زندگی بڑھانا چاہے رکھنا چاہے رکھ سکتے، لیکن کوئی انسان نہیں کچھ بھی کر سکتا۔ اور پھر موت کا وقت مقرر ہے اور اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو موت نہیں آ سکتی، یہ بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ یعقوب علیہ السلام نے ایک پریکاشن لیا کہ تم لوگ الگ الگ دروازوں سے جانا کہ تم نظر نہ لگ جائے، لیکن ہم پریکاشن تو لے سکتے ہیں لیکن موت کا وقت نہیں ٹال سکتے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا، اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کسی ذی روح کو موت نہیں آ سکتی، اس کا مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان مر نہیں سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے، سنا ہوا نا آپ نے محاورہ، تو ایگزیکٹ اس پہ فٹ آتا ہے۔ کوئی کسی کو مارنے کی کوشش بھی کرے تو مار نہیں سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ کچھ جیسے دنیا کے بہت جیسے مشہور لوگ ہیں، پریزیڈنٹس ہیں، پرائم منسٹرز ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہٹ لسٹ پہ ہیں کئی سالوں سے، لیکن آپ دیکھیں کہ کیوں نہیں کوئی اتنی ان پہ اٹیمپٹس ہوئی اسیسینیشن کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی لکھی ہوئی تھی تو اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ تو اس لیے چاہے کوئی جتنی مرضی پلاننگ کر لے کسی کی موت کی، کسی کو مارنے کی، لیکن موت تبھی آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اس کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اور پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر جب اس کا وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے، پھر ایگزیکٹ ٹائم۔ اللہ کے ہاں عمر کی حد یا موت کا وقت متعین کیے جانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم یعنی شکم ماں کا جو ہوم ہوتا ہے پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہوتا ہے، وہ سب حال اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا رہتا ہے، پروردگار ابھی نطفہ ہے، اب پھٹکی ہوا ہے، اب گوشت کا لوتھڑا ہو گیا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بچے کی پیدائش پوری کرنا چاہتے ہیں تو فرشتہ پوچھتا ہے پروردگار یہ مرد ہوگا یا عورت، بدبخت ہوگا یا نیک بخت، اور اس کی روزی کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے؟ تب جیسا اللہ کا حکم ہو
سب کچھ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے ہی بچے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ماں کے پیٹ میں بچے کے لیے کیا کیا لکھا جا رہا ہے کہ وہ میل یا فیمیل کیا ہوگا، جینڈر اس کا، یہ بھی کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی یہ کہ خاص دوائیاں کھائیں تو لڑکا ہوگا اور خاص دوائیاں کھائیں تو لڑکی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کا جینڈر لکھا وہی ہوگا۔ پھر بدبخت یا نیک بخت، یعنی اس کو ہدایت ملے گی یا وہ گمراہ زندگی گزارے گا، اس کو کتنا رزق دیا جائے گا، اس کی ایج کتنی ہوگی، یہ ساری چیزیں ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ اور پھر یہ چینج کیسے، آپ دیکھیں کچھ چیزیں کیسے چینج ہوتی ہیں انسان، جیسے بدبخت، نیک بخت اور روزی، یہ صلہ رحمی، صدقہ، دعائیں، ان چیزوں سے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کیا پتہ ہمارے ماں باپ کی دعائیں، ہماری دعائیں، کوششیں، ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں گمراہی لکھی ہو لیکن ہمیں ہدایت مل گئی۔ روزی بھی انسان کا جو عمل ہے اس کی وجہ سے اس کا رزق بڑھتا رہتا ہے۔ عمر میں کیا ہوتا ہے کہ برکت ہو جاتی ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب انہوں نے یہ حدیث سنی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ یہ دعا مانگتے تھے پھر، یا اللہ اگر آپ نے میرا نام بدبختوں میں لکھا تھا تو میرا نام نیک بخت لوگوں میں لکھ دے۔ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ آپ دیکھیں ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ہمارے لیے کیا لکھا ہوا تھا۔ تو اس لیے یہ تینوں چیزیں انسان کے اعمال ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی ایج آپ دیکھیں ہماری بڑھتی نہیں ہے، وہ تو ایگزیکٹ ویسی ہے، جیسے کسی کی اگر 60 سال عمر لکھی ہے تو 60 سال ہی رہیں گی، لیکن صلہ رحمی، اللہ کی اطاعت، صدقات، اللہ سبحانہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، ان سے انسان کی عمر میں برکت ہو جاتی ہے۔ اور برکت کیا ہے کہ وہ 60 سال کی عمر میں 120 سال جتنے عمل کر لیتا ہے، یہ برکت ہو جاتی، پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں آپ۔ ایج آپ کی نہیں بڑھے گی، وہ تو اتنی ہے جو اللہ نے لکھ دی، لیکن اس میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہم موت کی آرزو کر سکتے ہیں؟ آزمائش ہو کتنی سخت کیوں نہ ہو، مسلمان کو موت کی آرزو کرنے سے روکا گیا تاکہ وہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے اپنا دامن زیادہ سے زیادہ نیکیوں سے بھر لے، اور اگر بد عمل ہے تو شاید اسے توبہ کی توفیق مل جائے، اور اس طرح عمر کا اضافہ اس کے لیے خیر کا باعث ہو، کیونکہ موت عمل اور توبہ دونوں کا دروازہ بند کر دیتی۔ یعنی آپ دیکھیں بعض واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اتنی مشکلات اور پریشانیاں یا بعض بیماریاں آتی ہے تو انسان کیا دل کرتا ہے سب مر ہی جائے، بس سب ختم ہو جائے سب۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کوشش کریں کہ جو اللہ نے زندگی دی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ اور موت، اب دیکھیں موت کا مطلب یہاں پہ ڈیفائن کر دیا گیا ہے۔ موت کیا ہوتی ہے؟ عمل اور توبہ کا دروازہ بند، بس۔ تو زندگی کیا ہے؟ عمل اور توبہ کا دروازہ کھلا رہنا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں حدیث میں مزید وضاحت آتی۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف یا مرض کی وجہ سے جو اسے پہنچے تنگ آ کر موت کی آرزو ہرگز نہ کرے۔ اگر اس نے ضروری کرنی ہے تو یہ الفاظ کہے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے موت اس وقت دینا جب موت میرے لیے بہتر ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بعض واقعی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ اب جینے کا کیا فائدہ، اب کیا رہ گیا زندگی میں نا۔ یعنی ایسے فیزز آتے ہیں نا انسانوں پہ، ذہنی بہت پریشر میں، سٹریس میں، انگزائٹی میں۔ تو اگر ایسی کبھی بھی کوئی ایسا ڈاؤن ٹائم آ جائے تو پھر کیا دعا کریں اللہ سے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔
آپ کے پاس میرا جینا مرنا بک نہیں ہے، اس میں ہے یہ دعا نا، یہ سارا کانٹینٹ اسی میں سے لیا ہوا ہے، بس آپ کو سلائیڈز میں دکھا رہے ہیں تاکہ پڑھنا آسان ہو جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ موت کی آگاہی دے بھی دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو بلایا، بیماری کمزوری کی وجہ سے آہستہ سے پہلے کچھ کہا تو وہ رونے لگی، پھر ان کو قریب بلا کر پھر کچھ کہا تو وہ ہنستی۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ یہ کیا بات تھی جس پر آپ پہلے رو دیں پھر خوش ہو گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بیماری سے بچنے والا نہیں، تو میں رو پڑی۔ پھر چپکے سے مجھ کو یہ فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے آپ میرے پاس آؤ گی، تو اس وقت میں ہنسنے لگی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ چیز نا اب بھی ہوتی کہ بہت سارے اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اب شاید یہ وقت ان کا آخری وقت ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے بھی اپنی بیٹی کو بتا دیا تھا، یعنی ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا، ظاہر ہے اللہ کے نبی تھے، اور پھر ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ سب سے پہلے فوت ہو جائیں گی باقی سب کی نسبت۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس طرح موت کا وقت مقرر ہے نا، اسی طرح موت کا مقام بھی متعین ہے، وہ بھی فکسڈ ہے۔ کس کو کس مقام پر موت آئے گی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس زمین میں اسے موت آئے گی، بے شک اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا باخبر ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ وہ جو جملے ہیں نا کہ اگر وہ وہاں نہ جاتا تو اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، اگر وہ لڑکا بائک نہ چلا رہا ہوتا تو میرا بیٹا زندہ ہوتا، اگر وہ عمرہ کرنے نہ جاتے تو وہ زندہ ہوتے، کہتے ہیں نا ایسے لوگ۔ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ کوئی گیا بائک پہ اپنے دوست کے ساتھ اور اس کی ڈیتھ ہوگی ایکسیڈنٹ میں، اس کی موت اس کو لے گئی وہاں پر، بالکل۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں مزید وضاحت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی خاص مقام پر فوت کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے وہاں کوئی ضرورت پیدا کر دیتے، یعنی ہماری جہاں موت لکھی ہوتی نا ہم خود وہاں پہنچ جاتے۔ میری موت کہاں آئے گی؟ گھر میں، ہاسپٹل میں، صوفے پہ، گاڑی میں، جہاز میں، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، واک کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، یہ سب چیز فکسڈ ہے کس جگہ، اور ہم وہاں خود پہنچ جاتے ہیں، ہماری موت وہاں لے جاتی ہے ہمیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ کتنے ساری جو باتیں اس سے ہمیں جیسے آپ دیکھیں نا کہ اس بات کو اس لیے بھی انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کیونکہ انسان کے اندر کوئی بھی ہونا اس کی موت کے حوالے سے ریگریٹس فوراً پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی کوئی فوت ہو گیا اور انہوں نے صبح آپ کو کہا کہ میری نا آج طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے، تو آپ کہتی ہیں اچھا کوئی بات نہیں آپ ریسٹ کریں ٹھیک ہو جائے گا، اب وہ فوت ہو گئے، تب کیا ہوتا ہے کہ بچے پھر ریگریٹ کرتے رہتے ہیں، ہاں ان کی طبیعت خراب تھی، ہم ان کو ہاسپٹل لے ہی جاتے شاید وہ بچ جاتے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر اللہ کا اذن ہوتا اور ان کی زندگی ہوتی نا تو آپ ان کو ہاسپٹل لے جاتے اور ان کا علاج ہو جاتا، لیکن اگر کسی انسان کا مرنے سے پہلے علاج نہیں ہوتا یا وہ ہاسپٹل نہیں پہنچتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ وجہ ہے اس کی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے کیونکہ ان کی موت گھر میں لکھی ہوئی تھی، ہسپتال میں نہیں۔ کوئی ہاسپٹل پہنچ کے فوت ہو جاتے ہیں، کوئی گھر میں، کوئی ایمبولینس میں۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، ہمیں ان کو قبول کرنا چاہیے، آپ ریگریٹس میں نہ رہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض کچھ یعنی ایسی چیزیں اتنی کامن ہے نا، اور پھر
بعض دفعہ انہی ریگریٹس میں انسان زندگی گزار دیتا ہے، کاش میں نے ایسے کیا ہوتا، کاش میں نے ویسے کیا ہوتا. اب دیکھیے آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ بندے ہیں. آپ کا کام ہے اطاعت کرنا، راضی ہونا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو انسان اپنے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ فوت ہو جاتا اس کے لیے کتنا اجر و ثواب ہے. جیسے ہم ہیں، سیدہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص مدینہ میں فوت ہوا جو مدینہ ہی کی پیدائش تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی، پھر فرمایا اچھا ہوتا جو وہ دوسرے ملک میں مرتا. ایک شخص نے عرض کیا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی پیدائش کے مقام کے سوا دوسرے ملک میں مرے تو اس پیدائش کے مقام سے لے کر موت کے مقام تک اس کو جنت میں مزید جگہ دے دی جائے. اب دیکھیں کہ جو لوگ اپنی ڈیڈ باڈیز کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں کی مٹی تو وہاں کا یہ تو وہاں کا وہ، کتنے زیادہ اپنی ڈیڈ باڈی کو اذیت سے گزارتے ہیں اور گھر والوں کو بھی. کیا آپ کو جنت میں ایکسٹرا جگہ نہیں چاہیے؟ یعنی آپ دیکھیں نا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو پھر اس کا کیا آپ کنیکشن کسی بھی مٹی سے، اب تو وہ چلا گیا دنیا سے. تو اس بات اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نا اس کے لیے ابھی سے تیار کرنا شروع کریں کہ میں جس جگہ فوت ہوں مجھے وہیں دفن کریں. اگر میں امریکہ میں فوت ہوں مجھے امریکہ میں دفن کریں، پاکستان میں ہوں تو پاکستان میں کریں، اگر انگلینڈ میں ہوں تو انگلینڈ میں کریں. یعنی میں نے تو الحمدللہ اپنے ہسبینڈ کو کہہ دیا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ آپ سوچیں کہ جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں ان کو جنت میں کتنی ایکسٹرا جگہ ملے گی. اگر آپ پاکستان سے یہاں 8000 مائلز ہے تقریباً، پاکستان انڈیا وغیرہ 8000 مائلز، امیجن کریں اتنی زیادہ جگہ ہمیں ملے گی جنت میں. تو مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی رحمت کر رہے ہیں میرے اوپر. اچھا اب یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے گھر والے پھر آپ دیکھیں بس اب ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں نا، اور کیا کر سکتے ہیں. یہ حدیث سنائیں، ابھی سے ان کو ذہنی طور پہ تیار کریں. لیکن وہی بات ہے کہ ہمارا کام ہے انما علیک البلاغ، اور پھر وعلینا الحساب. آپ نے بتا دیا، سمجھا دیا، پھر اب آپ اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں. لیکن آپ دیکھیں میں اپنے عمل کی تو خود جواب دہ ہوں نا، بس مجھے اپنے لیے کرنا ہے. گھر والوں کا اگر ان کا دل مانتا ہے اور اگر ان کو جنت میں جانے کا شوق ہے، جنت میں ایکسٹرا جگہ چاہیے، تو یہ تو ہر ایک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اس کے لیے آخرت کتنی امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں نا جو لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ ان کو پاکستان میں، انڈیا میں یا جہاں سے وہ تھے وہاں دفن کیا جائے، ان کی ڈیڈ باڈی وہاں لے جائی جائے، اس کا مطلب ان کو جنت سے زیادہ دنیا پسند ہے نا، تبھی تو وہ دنیا کا مقام چاہ رہے ہیں. لیکن جس انسان کو جنت پسند ہے اور جسے جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے تو پھر یہ بہت آنر کی بات ہے کہ اس کو ایکسٹرا سپیس دی جائے گی. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز ہمیں پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایسی آرزو رکھنا کہ کسی بابرکت سرزمین یا مقدس مقام مثلا بیت المقدس کے قریب یا حرمین شریفین یا ریاض الجنہ میں موت آئے، یا جنت البقیع یا جنت معلیٰ میں کہیں دفن ہو، درست ہے. یعنی یہ ہم خواہش کر سکتے ہیں کہ میں عمرہ کرنے جاؤں، حج کرنے جاؤں، وہاں پہ میری موت آئے اور اللہ تعالیٰ مجھے جہاں پہ صحابہ صحابیات اللہ کے رسول دفن ہے وہیں مجھے بھی اللہ تعالیٰ وہ سعادت نصیب کریں. انسان دل میں ایسے خواہش رکھ سکتا ہے، لیکن پھر آپ کی موت کہاں ہوگی یہ تو اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے آپ کا، اور جگہ بھی. تو پھر آپ اس چیز کو اپنے گھر والوں کو بتا دیں. تو چلیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، الحمدللہ یہاں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس ٹاپک کو. انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے اپنے آخری سفر کی تیاری.
اس کے لیے ہم کیا کیا چیزیں کریں، تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویک ہم مکمل کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت میں رکھے، ایمان کی حالت میں موت دے، اور ایسے حال میں موت دے کہ ہمارا رب ہم سے راضی اور خوش ہو، اور دنیا سے ہم ایسے جائیں کہ جیسا ایک بعمل مسلمان ہوتا ہے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویاکم آمین۔